बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज मौज़ूआत तो बहुत हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक ऐसे वाक़े की मज़म्मत से करना चाहता हूँ जिसके लिए मज़म्मत बहुत छोटा लफ्ज़ है। और आप जानते हैं कि एक ऐसा वाक़या जिसके लिए मज़म्मत भी एक छोटा लफ्ज़ पड़ गया है, वो वाक़या है लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में एक ख़ातून के साथ जो जुल्म हुआ है। उस जुल्म ने पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया है। और इस वाक़े पर सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं चीखो पुकार कर रहे, बल्कि बहुत से जो हुकूमती वुज़रा हैं वो भी इस पर चीख उठे हैं। और अफसोस इस बात का है कि लाहौर पुलिस के सरबराह जो हैं उनकी तरफ से इस वाक़े के जो मुल्ज़मान हैं, जिनको जिनसी दहशतगर्द कहना गलत नहीं होगा, वो उनकी मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि वो इस मज़लूम ख़ातून की मजम्मत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने एक टीवी चैनल से बात की है। ज़रा उनके अल्फाज सुने क्या कहते हैं। अब तक इस सारे मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपकी इल्म में हो, तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड, जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। अब ये अल्फाज पे आप गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सीसीपीओ साहब हैं ये ख़ातून को ब्लेम कर रहे हैं। अब जो लोग लाहौर को जानते हैं वो अच्छी तरह ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि लाहौर शहर में अक्सर ख़वातीन जो हैं वो रात गए अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलती हैं। और सीसीपीओ साहब जो हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि ये खातून जब निकली घर से तो मोटरवे पे आते ही जब इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, इन्होंने अपने शौहर को कॉल किया, एक और रिश्तेदार को भी कॉल किया, इन्होंने मोटरवे पुलिस को भी कॉल किया। मोटरवे पुलिस ने कहा कि जी हमारे पास इस वक्त एमरजेंसी हेल्प की कोई सहूलत नहीं है। तो उन्होंने अपने शौहर को फ़ोन किया और फिर वो अपनी गाड़ी को अंदर से लॉक करके अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। और जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने इनके साथ जुल्म ज़्यादती किया, उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा और शीशा तोड़कर उन्होंने इनको बाहर निकाला, बच्चों को भी बाहर निकाला और बच्चों के सामने ज़्यादती की। तो इतना बड़ा जुल्म हुआ है और उस पर जो सीसीपीओ साहब हैं वो इस खातून को ब्लेम कर रहे हैं कि ये रात के वक्त बाहर क्यों निकली थी। भाई आपकी जो हुकूमत है वो कहती है ये रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में तो दिन हो या रात हो तो शहरी जो हैं उनको ये तो कैद नहीं है कि उन्होंने कितने वक्त निकलना है, किस वक्त नहीं निकलना, और कौन सी सड़क पर जाना है और कौन सी सड़क पर नहीं जाना। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस पर कुछ जो वफाकी उन्होंने ट्वीट्स के ज़रिए अपना एहतजाज किया है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने डायरेक्टली इसी सीसीपीओ के बारे में कहा है, फॉर एन ऑफिसर टू इफेक्टिवली ब्लेम अ वुमेन फॉर बीइंग गैंग रेप्ड बाय saying she should have taken the GT road or question as to why she went out in the night with her children is unacceptable। इसी तरह सेनेटर शिबली फराज वज़ीर इत्तलात वो कहते हैं मोटरवे पे दौरान सफ़र खातून की बेहरमती के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। घनौनी हरकत करने वाले स्याह किरदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी इसकी बड़ी मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि जी दिल दहल गया है, इस वहशियाना कार्रवाई में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर निशान इबरत बनाना लाजिम है। हुकूमती जमात की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनस लाई साहब ने कहा कि लाहौर रिंग रोड से चंद किलोमीटर दूर गाड़ी में मौजूद खातून की इस्मत दरी का वाक़या पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो बिल्कुल सही कहा है मूनस लाई साहब ने भी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, ट्वीट्स नहीं होंगी, इस पर कोई वाकई प्रैक्टिकल स्टेप भी उठाए जाएंगे। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको याद होगा जब पिछले साल साहिवाल में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया था, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा। कोई इंसाफ नहीं मिला, उन पर एक दियत फोर्स की गई और उस ख़ानदान को कहा गया कि अब तुमने मीडिया से बात भी नहीं करनी। तो आज ये वाक़या था, इससे मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस है। मेडिकल रिपोर्ट बड़ी अहम है। उसमें आखिर में ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी जो है वो उस डॉक्टर साहब से भी रब्ता कर सकती है जिसने ये मेडिकल
رپورٹ لکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو کراچی پیکج جس کا تھوڑے دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کراچی جا کے, اس پر وفاقی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت کے درمیان ایک شاؤٹنگ میچ, ایک بلیم گیم شروع ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. تو آج ہم اپنی پروگرام کا آغاز کریں گے جناب اسد عمر صاحب کے ساتھ گفتگو سے, جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اسد عمر صاحب, میں نے بات تو آپ سے کچھ ڈیولپمنٹ ایشوز پہ کرنی ہے وہ کراچی پیکج کے حوالے سے, لیکن کچھ واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ بھی میں آپ کا کمنٹ لے لوں. آپ جانتے ہیں لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے, خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ زیادتی ہوئی ہے, اور اس پہ سی سی پی او لاہور صاحب کا جو کمنٹ ہے اس پہ آپ کی ایک ساتھی فیڈرل منسٹر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں انہوں نے اس آفیسر جو ہے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ بجائے کہ وکٹم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں, یہ اس کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں کہ آپ رات کے وقت آپ کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا, آپ موٹر وے سے کیوں گئی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا فیڈرل منسٹرز کو صرف مذمت کر دینی چاہیے, یا اس طرح کے جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ افسران تو آپ کی حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. نہیں, اس کے اندر حامد یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے. جو انہوں نے بات کی ہے وہ میرے خیال میں بھی غیر ضروری تھی. ہر پاکستان کے شہری کو حق ہے جو مرضی سڑک جتنے بجے مرضی استعمال کرنا چاہے. تو ریاست کا کام تو ہے کہ آپ نے حفاظت پرووائڈ کرنی ہے کسی وقت کے اوپر, تو وہ بالکل غیر ضروری بات تھی, وہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ کس قانون, اس کے ایکشن کس بات کے اس پہ لیں گے ان کے خلاف؟ یعنی کہ جب آپ ایک وکٹم کو بلیم کرتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک لاہور جیسے شہر کے پولیس چیف کے لیے ایک انتہائی نامناسب بات نہیں ہے؟ میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال کے اندر بالکل غیر ضروری بات تھی, اور میں ان سے اتفاق بھی نہیں کرتا اس بات سے اوپر, کیونکہ ریاست کی تو ذمہ داری ہے حفاظت پرووائڈ کرنی ہے. اس نے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے ہو گئے تو حفاظت دیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ پوچھ رہے تھے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, تو ایکشن کس بات کا لیں گے کہ آپ نے اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی؟ نہیں, ایکشن اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے وکٹم کو بلیم کیا. پھر بھائی وہ پوچھ رہے نا, یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں نا. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط بات کی, آپ شدید تنقید کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی کہ میں کہوں جی فلانی شک کے تحت ان کے خلاف قانونی ایکشن ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے مل کر کراچی پیکج جو ہے اس کو اناؤنس کیا, اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے اور سندھ گورنمنٹ کے نمائندے ان کی بھی آپس میں شاؤٹنگ میچ, بلیم گیم چل رہی ہے, اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹیاں وہ کہہ رہی ہیں ہم اے پی سی کر لیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے جس میں بلیم گیم شروع ہو جائے تو اس میں پھر یہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ بڑا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, اصولی طور پہ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ کیوں ہوا, ٹیمپریچر بڑھنا کہاں سے شروع ہوا, وہ بھی آپ کو پتا, اس کی میں تفصیلی بار بار بات کر چکا ہوں کہ جس دن ساتھ بیٹھ کے وفاق اور صوبہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, اور ادھر سے آپ نے کنٹروورسی شروع کر دی, پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ایک بیان دے دیا اور اس کے بعد بحث شروع ہو گئی. لیکن یہ ہم نے کورونا میں بھی دیکھا تھا, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک عملی طور پر تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام کر رہے تھے, لیکن شام کو جب ٹی وی پروگرام ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں کی گھمسان کی جنگ چل رہی ہے. تو اگر صرف یہ بیان بازی تک رہے اور عملی کام جو ہے اس پہ اثر انداز نہ ہو تو چلیں پھر میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی پتہ چل جائے گا جیسے آگے چلیں گے, امید میری ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں موو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مباحثہ ہے یہ ادھر سے آگے ہٹے کہ تم کیا اور ہم کیا, اور یہ اس پہ شروع ہو اچھا کل صبح کرنا کیا. اچھا, اب اس میں آپ نے دیکھا کہ میرپور خاص, سانگڑ, عمر کوٹ ان علاقوں میں سیلاب بھی آئے ہوئے ہیں, اور آج بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ادھر آنا چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو بھی ادھر آنا چاہیے. تو اب کراچی کے بعد بحث جو ہے وہ اب اندرون سندھ کی طرف موو کر رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے؟ جی, یہ ہم جس دن ملے تھے, جس دن یہ کراچی کا پیکج کا اعلان ہوا, اس سے پہلے جو میٹنگ تھی اس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات اٹھائی تھی, اور وزیر اعظم نے وہیں پہ اتفاق رائے کر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے میرے پاس وہ تفصیل سے ان کی جو ریکوائرمنٹس آئیں وہ بھی ہوئیں. وزیر اعظم نے پھر ایک میٹنگ کال کی, اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ڈیمیج اسیسمنٹ کرائی جائے گی,
یہ صرف اندرون سندھ کا نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بہت تباہی ہوئی ہے، پنجاب میں خوشاب جہلم والا کے علاقے کے اندر سیلاب کا پانی آیا ہے، بلوچستان کے کچھ ضلع ہیں جس کے اندر آیا ہے. تو وفاق انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کردار ضرور ادا کرے گی، بالکل ہونا بھی چاہیے اور کریں گے بھی انشاءاللہ. اچھا اسد عمر صاحب، ہم نے بات کی مختلف سندھ گورنمنٹ کے وزیروں کے ساتھ، تو اس میں جو سعید غنی صاحب ہیں وہ بڑے ابھی تک آپٹمسٹک نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر یہ کراچی پیکج کو ضرور آگے لے کے جائے گی. اور بھی معاملات پہ ان کا تعاون چل رہا ہے. آج ان کی شفقت محمود صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو آپ بھی اتنے ہی آپٹمسٹک ہیں، آپ بھی اتنے ہی پرعزم ہیں کہ یہ جو بیان بازی ہے ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے، اور الٹیمیٹلی 2 سال میں 3 سال میں کراچی کے لوگ جو ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور دے دے گی. یہ ویسے حامد عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو کمرے کے اندر ساتھ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر زیادہ پر امید ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا کرنے کی بات ہو رہی ہے. جو باہر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ عمومی طور پر یہی کہتا ہے کچھ نہیں ہونا. وہ کیا وہ منو بھائی والا جو وہ سناتے تھے کی ہوئے گا کچھ نہیں ہونا. تو یہ ایک عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سعید غنی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. مراد شاہ، ناصر شاہ اور سعید غنی یہ تینوں سندھ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ زیادہ پر امید ہے. شاید اس لیے میں بھی کیونکہ اس کے اندر انوالو ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس کس چیز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور آگے کیا چلنا ہے، تو میں بھی پر امید ہوں. لیکن اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہی اگر آپ امید چھوڑ گئے تو پھر تو ہونا نہیں. ہو سکتا ہے پر امید ہوں پھر بھی کام نہ ہو، لیکن اگر آپ پر امید نہ ہو تو پھر تو پکا ہی نہیں ہونا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت کے نمائندے ہیں، یہ کوارڈینیشن کمیٹی بڑے افیکٹو طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو صرف 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر ہم نے پہلی میٹنگ سے یہاں تک لے آئے کہ ساتھ بیٹھ کے اعلان ہو گیا، اور ان سکیمز کے اوپر اتفاق رائے ہوگی، صرف ماسوا ایک سکیم کے KCR کے اوپر ہماری 2 مختلف رائے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ہمیں تو کورٹ کی طرف سے مینڈیٹ آیا ہوا، اگر آپ کورٹ سے ڈفرنٹ ڈائریکشن دے دیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بے شک کر لیں. اور یہ سب 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر ہوا ہے. تو میرے خیال میں تو ایک ایسی صورتحال جہاں آپ کو 2 سال لگے کہ آپس کے اندر جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں ہو سک رہی اور صرف ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہوتی ہے، تو جب ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا اچھا کچھ مل کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ 3 ہفتے میں یہاں تک پہنچ گئے، تو یہ پر امید ہونے والی بات ہے. اب کام تو اب شروع ہونا ہے، ابھی تک تو اتفاق رائے ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، کام اب شروع کرنا ہے. اب وہ کام شروع ہو جائے گا تو میرے خیال میں سب لوگوں کی امید جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اچھا اسد عمر صاحب، ایک اور بھی ایشو ہے، میں کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ وہ بھی ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے پچھلے ویک میں ہم نے ساؤدرن بلوچستان کے کچھ شہروں کا ہم نے وزٹ کیا. اس میں گوادر سے ہم شروع ہوئے، تربت، اواران اور بھی علاقے ہیں. ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ اواران جو ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس کا کوئی روڈ کنیکشن نہیں ہے باقی پاکستان کے ساتھ، کوئی سڑک نہیں ہے. تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ جو ہے ساؤدرن بلوچستان کے بارے میں کچھ منصوبے زیر غور ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کہ کراچی پیکج اناؤنس کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر، تو کیا یہ جو بلوچستان کے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے کوئی بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کوئی پیکج کا اعلان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے ایسی بات زیر غور آپ کے؟ سر یہ آج سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے، 6 ہفتے پہلے ہم یہ بات لے کر گئے تھے. نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں سے ہمیں اصولی طور کے اوپر اجازت ملی. اس وقت اس پلان کو، اس پیکج کو فائنلائز کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. 9 مختلف وفاقی منسٹری جو ہیں اس کے اندر انوالو ہیں. عامر ذرا سا اگر آپ مجھے موقع دینا، ہم یہ کرتے ہیں، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا جی کہ پہلے لوگوں کو کوئی روزگار نہ دو، ان کو کوئی مواقع نہ دو، ان کو غربت کے اندر رکھو، ان کو بھوک افلاس کے اندر رکھو. جب وہ تنگ آ کر آپ کے خلاف احتجاج پہ اتر آئیں تو ان کو پھر آپ بولو گا پولیس کو کہ ان کو جا کے آپ پکڑو اور ان کو ڈنڈے مارو، اور اگر وہ آپ کے خلاف بندوق اٹھا دیں تو پھر بولے پیچھے ٹینک بھیجو اور جہاز بھیجو اور ان کے اوپر گولہ باری کرو. یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ تھوڑی ہے. تو جنوبی بلوچستان جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے بہت زیادہ ہمیں مزاحمت کا نظر آتا رہا ہے، سالوں سے نہیں، صدیوں، دہائیوں سے نظر آتا ہے. جا کر تو دیکھیں، آپ وہاں پہ گئے، آپ نے حالات دیکھیں.
آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ وہاں 18 19 20 سال کے نوجوان ہو تو آپ کی زندگی میں امید کیا ہے؟ تو اسی کو ہم پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ تر یہ وفاقی حکومت ہی ذمہ داری کرے گی, ظاہر ہے بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کے کریں گے. کل بھی ہم جا رہے ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ میں بھی جا رہا ہوں, کل کوئٹہ کا ہمارا دورہ ہے, وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور اس کے بعد ہم میں اور 2-3 اور وفاقی وزیر جو ہیں ہم مل کر یہ پورے جو جنوبی بلوچستان ہے وہاں کا دورہ بھی کریں گے, تاکہ ہم نے اس ماہ کے آخر تک وہ پیکج فائنل کر کے دوبارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے سامنے ہم لے کر جائیں گے. وزیر اعظم سے ہمیں اس کی منظوری چاہیے کہ ان کی روزگار بہتر کیسے کرنی ہے, ان کی سڑکوں کے اندر کیا بہتری کرنی ہے, زراعت کے لیے وہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, صنعت وہاں پر کیا لگ سکتی ہے, وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن, وائی فائی, فون جو بنیادی جس کو آپ ضرورت سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو بیچاروں کو مہیا نہیں ہے, بجلی, گیس, یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. پورا انشاءاللہ تعالیٰ ایک مربوط پیکج لے کر جائیں گے, اور جو حق ہے بلوچستان کے, خصوصی طور پہ یہ سب سے پسماندہ ضلع ہیں, ان کا جو حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گا. اچھا, یہ بڑی اطمینان کی بات ہے کہ آپ کو جنوبی بلوچستان کے مسائل کا علم ہے اور آپ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک جنوبی بلوچستان کے اضلاع کے لیے ایک پیکج اناؤنس ہو جائے گا؟ جی, ہم اس کو لے کر ضرور چلے جائیں گے. امید ہے وہ اس کی منظوری بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں کوئی 2-4 ہفتے کا اور کام کرنے کے لیے کہا جائے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخر تک جو ہے وہ منظوری بھی ہو جائے گی, لیکن کم سے کم پیش ہم ضرور کر دیں گے منظوری کے لیے. اچھا, اب آخر میں اسد عمر صاحب, کیونکہ آپ این سی او سی کے بھی سربراہ ہیں, تو اب دنیا جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک انڈیا میں اور باقی بڑے بڑے ممالک میں تو کرونا وائرس بڑھ رہا ہے اور نیچے نہیں آ رہا, پاکستان میں نیچے آ گیا ہے, لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے مزید جائے گا یا اس کی واپسی کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ این سی او سی کے سربراہ ہیں تو تھوڑا سا اس پہ ذرا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ایز دی ہیڈ آف دی این سی او سی آپ ہمیں بتائیں. بالکل, یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی حامد, اور ہمیں جو ہے وہ فتح کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے. الحمدللہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں, دوسرے کئی ممالک سے بہتر ہیں, لیکن ختم نہیں ہوا. یہ مرض ہمارے دائیں بائیں ہیں. بھارت کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے مشرق کے اندر وہاں کے حالات آپ نے بتائے, ہمارے مغرب میں ایران ہے, اور ایران میں یہی ہوا. اپریل کے اندر بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی, مئی جون کے اندر حالات بہتر ہو گئے, جولائی میں دوبارہ خراب ہونے شروع ہوئے, اور اگست میں یہ صورتحال تھی کہ اپریل سے بھی زیادہ اموات ہو رہی تھی. تو یہ مرض جب تک ختم نہیں ہو جاتا یا کوئی ویکسین اس کا دریافت نہیں کیا جا سکتا تو یہ مرض ہے اور ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ ماسک جو ہے یہ آج بھی ہماری ضرورت ہے, اور یہ کل جو بلوچستان میں ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کل چیف منسٹر کو میں نے 3-4 سلائیڈز دکھانی ہے. بلوچستان دوسرے صوبوں سے ذرا سا وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ میں بھی پیچھے ہے اس وقت. وہاں پہ ہمارے مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن جو تھے وہ بھی نہیں کیے جا رہے, اور اس کا نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں جو ہمیں مرض نظر آ رہا ہے, جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 گنا زیادہ ہے باقی پاکستان سے. تو یہ بہت ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ جب وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ نہیں کرتے تو یہ مرض ہمارے ملک میں بھی پھیلتا ہے. تو ابھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے, مرض کم ہوا ہے, ختم نہیں ہوا, اور ماسک نہیں اتارنا. بالکل, اور اس میں جس طریقے سے میڈیا نے پہلے بہت بڑا ایک کردار ادا کیا ہے لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ ہر شخص تک یہ پیغام پہنچ گیا, تو خصوصی طور پہ حامد میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. جب بھی جو سب سے اہم موقع آئے ہیں تو آپ نے بہت ہی مؤثر طریقے سے اس پیغام کو پہنچایا ہے. تو میری میڈیا کے ساتھیوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ باقی سیاسی پروگرام وغیرہ بھی کرتے رہیں, اینڈ میں ذرا 5 منٹ نکال کے یہ پیغام بھی دہراتے رہیں کہ احتیاط کی ابھی بھی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, اور میں دوبارہ یہ پیغام دہرا دیتا ہوں کہ کرونا وائرس کم ہوا ہے, ختم, اپنا ماسک کا استعمال نہ چھوڑیں. اور اسد عمر صاحب نے ایک بہت اچھی ہمیں خبر دی ہے, خوشخبری میں اس کو کہوں گا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل پرائم منسٹر کے ساتھ کوئٹہ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس مہینے کے آخر تک جنوبی بلوچستان کے اضلاع کے لیے, وہ اضلاع جن کا ہم نے پچھلے ہفتے دورہ کیا اور آپ کو ایک پروگرام بھی دکھایا, وہ ان اضلاع کے لیے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک پیکج کا اعلان بھی کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آواران جو ہے اس کا کوئی روڈ کنیکشن نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, آواران کو 1 یا 2 سڑکیں جو ہیں وہ ضرور اسد عمر صاحب کے ذریعے مل جائیں گی. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم پاکستان کے ایک معروف لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ پاکستان میں جو قانون کا خوف ہے یہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے, اور اس طرح
خواتین جو ہیں ان کا موٹر وے پر گینگ ریپ ہو رہا ہے اور پولیس افسران جو ہیں وہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں. قانون اس پہ کیا کہتا ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب ہم بات کریں گے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب عابد ساقی صاحب کے ساتھ. کچھ قانونی معاملات ہیں, کچھ سیاسی معاملات ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قانون اور سیاست جو ہے وہ آپس میں بہت گڈ مڈ ہو چکی ہے. لیکن گفتگو کا میں آغاز کروں گا ان کے ساتھ. یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا, عابد ساقی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. عابد ساقی صاحب اس افسوسناک واقعے پہ پورا ملک چیخ رہا ہے, وفاقی وزراء بھی اس پر مذمت کر رہے ہیں, لیکن جو سی سی پی او لاہور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ خاتون جو ہے یہ رات کے وقت موٹر وے پر کیوں گئی ہے, اس کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے تھا. تو ایک وکٹم کو بلیم کر رہا ہے لاہور پولیس کا سربراہ. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حامد میر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بلایا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ہمارے جو پراسیکیوشن کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی اسی بات پہ آتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو وہ پوری نہیں کر سکتے, لا اینڈ آرڈر کی انفورسمنٹ کی جو ان کی آبلیگیشنز ہیں, جب ان کو وہ فلفل نہیں کرتے اور کسی مظلوم کے ساتھ کوئی سانحہ رونما ہو جائے تو پھر اس کا بلیم سب سے پہلے وہ وکٹم پہ لے کے آتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا جی, اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اب اگر اس ریاست مدینہ میں رات کے وقت ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی محفوظ سفر کر کے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ لمحہ فکریہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو اس بات کا رسپانسبل ٹھہرائیں بجائے اس کے کہ یہ وکٹم کو مزید تنقید کا نشانہ بنائیں کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک افسوسناک اور ہولناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس وقت گھروں میں یعنی جو ایک خوف اور سراسیمگی کی کیفیت ہے پورے ملک اور معاشرے میں سمجھتا ہوں اس پر وزیر اعظم صاحب کو اور پروونشل ایڈمنسٹریشن کو اس پہ کوئی پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا جو آئینی اور بنیادی کردار ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کی بجائے یہ نہیں کہنا چاہیے. عابد ساقی صاحب, میں یہ آپ سے ایک سوال, کیونکہ آپ ایک قانون دان ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں قانون کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جو مجرم ہے وہ خوف, ان میں خوف ہے ہی نہیں ہے قانون کا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے. میں اس پہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہم نے 200-250 سال پرانے کلونیل لا کو اور کلونیل سٹرکچر کو ریاست کے سٹرکچر میں بھی اور سماج کے سٹرکچر میں بھی ہم نے نو آبادیاتی نظام کی جو ظلم اور ناانصافی کا نظام تھا, جو ایک قابض قوت نے مقبوضہ لوگوں کو آپریٹ کرنے کے لیے اور سبجوگیٹ بنانے کے لیے بنایا ہوا تھا, ہم نے اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. ہم نے اس کو اسی طرح چلایا ہے جس طرح انگریز اپنے غلاموں کو رول کرتا تھا, اسی انداز میں ہم آج تک چل رہے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں ریاستی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, نظام انصاف کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے, پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, اور جسٹس سسٹم کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے جسٹس سسٹم کی. اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو یہ جو پیچ ورک ہے اور ہم جو چھوٹی موٹی پیوند کاری کر کے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں یہ سماج مزید انہدام اور انتشار کا شکار ہوگا, مزید خوف و ہراس کی گرفت میں جائے گا. اچھا, ایک اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ شدید ریئلائزیشن کی ضرورت. کیا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ نظام انصاف منہدم ہو چکا ہے؟ کیا اس معاشرے کے جو مرد ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ ایک عورت کی مدد کرنے کی بجائے انہوں نے اس کا گینگ ریپ کر دیا؟ اس طرح کے اور بھی واقعات ہوتے ہیں. تو کیا ہم ساری کی ساری ذمہ داری نظام انصاف پہ ڈالیں گے؟ ہماری اپنی معاشرتی قدریں جو ہیں وہ انہدام کا شکار کیوں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ معاشروں کو ایک خط پر استوار کرتی ہیں اور ایک طریقہ کار کے مطابق منظم معاشروں کو چلانے کی کوشش کرتی ہیں. بنیادی ذمہ داری پھر بھی ریاست کی رہتی ہے. جہاں تک رہ گیا مردوں کا تعلق, تو ہمارا معاشرہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, یہ مردوں کا معاشرہ ہے. مرد اپنے انداز میں ہی اس پورے سماج کو آج تک چلاتے آ رہے ہیں. اس کے لیے ویمن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے, کانشیسنیس کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے, انسانی سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارا کام تعلیمی طور پہ ہوتا ہے,
تہذیبی طور پہ ہوتا ہے، معاشرتی طور پہ ہوتا ہے اور ریاستی سطح پر ہوتا ہے. یہ ہمیں تمام پہلوؤں کو زیر غور رکھ کے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ ہے کہ درندگی انسانوں کے معاشرے میں درندگی کی جو مثالیں ہیں اور جو واقعات ہیں وہ موجود ہوتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے اور ریاستیں ان معاملات کو ٹیکل کر کے اس سے اپنے سماج کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے. اس ویژن کی بنیاد پہ اگر معاشرے چلیں تو وہ ایک منزل کو حاصل کر لیتے ہیں. اگر معاشرہ منتشر ہو، انتشار و انہدام کا شکار ہو اور پھر ویژن بھی نہ ہو، ول ٹو ایکٹ بھی نہ ہو اور کوئی چیزوں کو درست بھی نہ کرنا چاہتا ہو، تو پھر ایسے واقعات، ایسے اندوہناک واقعات روز رونما ہوتے ہیں اور ہم ایک دو دن چیخو پکار کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی یہ ڈی سینسٹائزیشن کا عمل ہو جاتا ہے. سماج جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سن ہو جاتا ہے. ہم اب ایک حد تک ہمارا معاشرہ ایسے مظالم اور ایسی لرزہ خیز واقعات کے سامنے سن ہو چکا ہے. ہم روز آئے دن اس قسم کی ہولناک وارداتیں دیکھ کے خاموش رہتے ہیں، دو چار کمنٹ کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. چلیں ہم خاموش نہیں رہیں گے، آپ بھی بول رہے ہیں، اس پہ ہم بھی بولیں گے. اب میں نے آپ سے کوئی قانونی بات کرنی ہے جس کا سیاست سے بھی تعلق ہے، جو نواز شریف صاحب کو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ پاکستان واپس آئیں، تو اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب عابد ساقی صاحب کے ساتھ. عابد ساقی صاحب، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر گئے تھے. اب وہ کئی ماہ سے پاکستان سے باہر ہیں. اب عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان واپس آئیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری یعنی کہ دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آتے تو قانونی طور پر ان کو کوئی زیادہ نقصان ہوگا یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بیکاز لا میں یہ موجود ہے کہ جو اپیل ہے وہ اپیل ان ایبسینشیا بھی سماعت ہو سکتی ہے. اپیل کی سماعت کے لیے ملزم کا عدالت میں اور اپیلنٹ کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. اس پہ کپل آف ججمنٹس اویلیبل ہیں. لیکن یہ رہے گا سوال کہ ان کو بیل ملی تھی اور انہوں نے بیل کو جمپ آؤٹ کیا ہے اور اس کی کمپلائنس میں پھر وہ واپس نہیں آئے، تو اس پہ کورٹ جو ہے وہ اپنے اپروپریٹ میئرز لے سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف دائمی اشتہاری نواز شریف کو تو نہیں قرار دیا گیا. یہاں ایک سابق ڈکٹیٹر بھی تھا جس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پیجنٹلی اس کو ٹرائی بھی کیا گیا، پھر اس کے خلاف کنوکشن کا آرڈر بھی پاس ہوا، اس کو سزائے موت بھی ہوئی. سزائے موت کے باوجود، دائمی اشتہاری وارنٹ کے باوجود آج تک اس کو کسی نے واپس لانے کی کوشش کی یا کوئی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے لیے حرکت میں آئی ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی ہے اور ڈسکریمنیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا نظام جب سلیکٹیو طریقے سے اس کو آپ آپریٹ کریں گے تو پھر لوگوں کو اس پہ اعتماد نہیں رہے گا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہو جائے گا. اب نواز شریف صاحب آئیں نہ آئیں، ان کی اپیل ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے ان کی ایبسینس میں، اور اب اس اپیل میں جس طرح کے وہ ایک متنازع فیصلہ بن گیا اور جج صاحب کی ویڈیو آنے کے بعد اور کئی ایسے مسائل ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے وکلاء کے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ وہ اگر اپیل کو آرگیو کریں اور تو میں سمجھتا ہوں ایکوٹل کی میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس میں یہ ایکوٹل بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو سیاسی انداز میں جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی تحریک کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس آنا چاہیے اور آ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور وہ جو جنگ جس کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اچھا، آپ نے جو اس کا مشرف کیس کا کمپیریزن کیا ہے نواز شریف صاحب کے کیس سے، تو پچھلے ہفتے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب سے میں نے یہی سوال جب پوچھا میں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، تو پرویز مشرف کو واپس بلانے کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مرڈر کیس میں ان کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی جب ہم نواز شریف کی واپسی کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کی جاتی ہے کہ جی آپ مشرف کی بھی بات کریں، تو یہ دراصل آپ لوگ نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی لوگوں نے بہت یعنی سفر کیا ہے اور بہت تکالیف اٹھائی ہیں. ان کی غلطیاں بھی ہوں گی، ان سے کچھ تساہل بھی سرزد ہوئے ہوں گے،
لیکن جب آپ اس پورے پیٹرن کو پچھلے 70 سال کی دہائی میں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن دیکھتے ہیں اسٹیٹ آپریشن کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا، تو کن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے پچھلے 70 سال میں؟ سوائے سیاسی لوگوں کے کسی کی نہیں ہوئی. سیاسی لوگوں کو چاہیں تو منتخب وزیر اعظم کو آپ پھانسی پہ لٹکا دیں، سیاسی وزیر اعظم کو آپ چاہیں تو ملک بدر کر دیں، سیاسی وزیر اعظم جو منتخب ہے لوگوں کی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اس کو چاہے تو آپ کوئی عدالتی اختیار استعمال کر کے اس کو اقامہ کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو یہ طریقہ کار تو 70 سال میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا جس میں نان پولیٹیکل فورسز کو بھی قانون کے مطابق کہیں سزا ملی ہو. تو اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پیپل اور پبلک آفس ہولڈر کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، ان کو سزائیں دے سکتے ہیں، ان کو ملک بدر کر سکتے ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف کا جو مساوی تقاضا ہے کہ جو بھی گلٹی ہے whosoever he is، وہ نان پولیٹیکل فورسز بھی ہیں تو پھر ان کو بھی قانون کے انہی اصولوں کے مطابق ان کے ساتھ بھی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. شبلی فراز صاحب انفارچونیٹلی اپنے والد گرامی کی اس علمی اور فکری میراث سے محروم ہیں، لہذا میں ان کا اس سے زیادہ کیا جواب دوں کہ وہ احمد فراز کا بیٹا اگر ملٹری ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ جناب عابد ساقی صاحب، آپ ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے، اور میں پروگرام ایک اور واقعہ ہے اس طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئٹہ میں پچھلے کافی دنوں سے کچھ سٹوڈنٹس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے گورنر ہاؤس کے قریب، اور اس بھوک ہڑتال میں ایک خاران سے تعلق رکھنے والا طالب علم ہے مشتاق بلوچ. وہ جو یونیورسٹی ہے جو پہلے بولان میڈیکل کالج تھا اور اب اس کو بولان میڈیکل یونیورسٹی قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف ان کا یہ 23 ملازمین اور طلبہ نے تا دم مرگ بھوک ہڑتال کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے پہلے میڈیکل کالج کی سابقہ حیثیت کو بحال کیا جائے، کیونکہ بولان میڈیکل کالج کو بولان میڈیکل یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز بنانے سے جو سٹوڈنٹس ہیں، جو غریب سٹوڈنٹس ہیں، ان کا حق مارا گیا ہے. اور اس احتجاج میں بہت سے اور بھی اسٹوڈنٹ شریک ہیں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پہلے بلوچستان کے جو مختلف اضلاع تھے ان کے اسٹوڈنٹس کو کوٹے کی بنیاد پر اس میڈیکل یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا تھا، ان کی فیس بھی بہت کم تھی، لیکن اب ان کی فیس 25,000 سے بڑھ کر 1,25,000 ہو جائے گی. اور اس میں جو سیلف فنانس اسکیم ہے اس کے تحت امیر طلبہ جو ہیں وہ بھی داخلہ لے سکیں گے. تو جو غریب طلبہ ہیں جو مختلف پسماندہ اضلاع سے کوٹے کی بنیاد پر داخلہ لیتے تھے ان کو داخلہ نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، اور میڈیا میں ان کو زیادہ توجہ نہیں ملی. ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے ایک وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ، لیکن ابھی تک کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکل سکا. ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت بھی نوٹس لے گی، کیونکہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، اور اس پسماندہ صوبے کے جو غریب نوجوان ہیں، غریب سٹوڈنٹس ہیں، اگر ان سے آپ بولان میڈیکل کالج میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لیتے ہیں تو پہلے یہ ایک پسماندہ صوبہ ہے، یہ اس پسماندہ صوبے کے جو غریب سٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. امیروں کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، غریبوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.